बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब आपके लिए काशा नए बसीरत की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। किताब का नाम है तहज़ीब नफ्स सैर व सुलूक इमाम खुमैनी की निगाह से निगाह में। अब हम किताब का पार्ट नंबर 24 पढ़ेंगे। नूरानी और जुल्मानी दिल का मयार। हर इंसान अपने आप को परख कर पहचान सकता है। ये एक अजीम कसौटी है। इंसान परख सकता है कि इसका दावा ईमान एक खोखला दावा है या ईमान का नूर इसके दिल में सचमुच दाखिल हो चुका है और सारी तारीकियाँ दूर हो चुकी हैं। हम कोई भी हों, जहाँ हों, आप जहाँ कहीं हों, ख्वाह बाज़ार में हों, स्कूल में हों, सिपाही पासदारान में हों, दीगर इंतज़ामी इदारों में हों, सदर जमहूरिया हों, वज़ीर हों, अवामी नुमाइंदे हों या आवाम के दीगर तबक़ात हों, सब के लिए एक आम हुक्म, आम मयार और आम कसौटी है। हम सबको चाहिए कि अपने आप को इस कसौटी पर परखें। रात को तन्हाई में गौर करें कि क्या आपका दिल एक मुनव्वर दिल है जिसका रुख नूर की तरफ हो, या एक तारीक दिल है जिसका रुख शैतानी ख्वाहिशात की जानिब हो। आपके दिल में या अल्लाह होगा या तागूत। दिल इन दोनों हालतों से खारिज नहीं हो सकता। हमारे ऊपर या अल्लाह की हुकूमत होगी या तागूत की। अगर हमारी तवज्जो दुनियावी मसाइल जिनसे हम रूबरू होते रहते हैं और मादी और तबई आलम की तरफ हो, हमारी चाहतों का महवर हमारी ज़ात हो, हमारा कोई काम खुदा के लिए ना हो, तो हम तागूत हैं और हमारे सरपरस्त भी तागूत हैं। लेकिन अगर हम अपना तज़किया करें, अपनी तरबियत करें, दुनिया परस्ती के हिजाबों से निकल कर नूर के सरचश्मे तक रसाई हासिल करें, हमारे दिलों की तवज्जो हक़ ताला पर मरकूज़ हो, नूर मुतलक पर मरकूज़ हो, हम हक़ के खिदमतगार हों, अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं इन्हें इसकी राह में सर्फ करें। ये इस बात की अलामत है कि हम जुल्मतों से या बाज़ जुल्मतों से खारिज हुए हैं और नूर के दायरे में या नूर के बाज़ मदारिज में दाखिल हुए हैं। आप लोग जो सिपाही पासदारान के आला तरीन ओहदेदार हैं, अपने ऊपर नज़र करें, अपना जायज़ा लें और देखेंगे क्या आप इस मुलाजमत में अल्लाह के साथ मुखलिस हैं। क्या आप अल्लाह की खातिर खिदमत अंजाम दे रहे हैं? क्या आप अहकाम इलाही की खिदमत कर रहे हैं? क्या आप इस्लामी जमहूरिया की खिदमत कर रहे हैं या आपके मकासद कुछ और हैं? और ये सब बहाना है। आप अपने आप को इस कसौटी पर परखें। अगर आप अग़राज़ की लंबी लाइन देखें तो जान लें कि ये नफसानी अग़राज़ हैं। ये सोचना कि मैं क्या बनूं और वो क्या बने हैवानी अग़राज़ का हिस्सा है। अगर आप इस किस्म की सूरत हाल का मुशाहिदा करें तो आपको चाहिए कि इस हलाकत खेज़ गर्दाब से अपने आप को निजात दें। कहीं ऐसा न हो कि इंसान की पूरी ज़िंदगी तागूत की खिदमत करते करते गुज़र जाए लेकिन इसे इसका एहसास ही ना हो। ये इन उमूर में से एक है जो इस कदर पेचीदा है कि इंसान ख़ुद अपने आप को भी नहीं पहचान सकता। कभी इंसान अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जहन्नुम की तरफ रवां दमा रहता है लेकिन इसे एहसास तक नहीं होता। कभी वो सारी उम्र नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करता रहता है। इसकी अस्करी खिदमात भी नफसानी अग़राज़ की ताबे होती हैं और इनका अल्लाह से कोई सरोकार नहीं होता। इसकी फ़ौजी सर्विसेज भी नफसानी मकासद के लिए होती हैं, ना कि खुदा के लिए। इसी तरह वो दीनी उलूम के तालिब इल्म की हैसियत से इल्म हासिल करता है लेकिन इसके सामने नफसानी ख्वाहिशात होती हैं। इसका इल्म खुदा के लिए नहीं होता। इसी तरह कभी वो मौलवी बन जाता है और फतवे भी देता है लेकिन खुदा के लिए नहीं बल्कि नफसानी अग़राज़ के तहत ऐसा करता है। अल्लाह की कसौटी ये है, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम व तागूत। काफिरों के सरपरस्त तागूत हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 257। ईमान और अदम ईमान मयार हैं, लेकिन मुमकिन है कि हम अपनी ज़बान से इन चीज़ों की गवाही और शहादत दें जो इस्लाम के नज़दीक मयार और कसौटी हैं और हमारी ये शहादत संजीदा भी हो। इसके बावजूद जब हम ये जानना चाहें कि अल्लाह के मुअय्यन करदा मयार की रूह से इंसानों के जो दो गिरोह हैं, अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना कफ़रू, और इनमें से किस गिरोह में हमारा शुमार होता है, तो ये मालूम हो कि हम काफिरों वाले गिरोह में शामिल हों। अगरचा हम बज़ाहिर मुसलमान कहलाते हैं और इस्लाम के अहकाम हमें हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हों। मुसलमान वो है जो कलमे शहादत कहे और इसके आदाब बजा लाए, लेकिन ईमान का मुकाम इससे बुलंद तर है। हमें चाहिए कि अपने आप को अल्लाह के मुअय्यन करदा मयार पर परखें और देखें कि हमारा वली खुदा है या तागूत,
ہم شیطان کی خدمت کر رہے ہیں یا رحمان کی؟ ہم اللہ کی خاطر علم حاصل کر رہے ہیں یا نفسانی خواہشات یعنی شیطان کے لیے؟ کیا ہم اللہ کی خاطر فتویٰ دے رہے ہیں یا نفسانی خواہشات یعنی شیطان کے لیے؟ کیا ہم مختلف اداروں میں خدا کی خاطر کام کر رہے ہیں یا نفسانی خواہشات کے لیے؟ شیطان یا طاغوت انہی خواہشات سے عبارت ہے۔ یہ ہے اللہ کی وہ کسوٹی۔ بھائیو، یہ دنیا ایک منزل ہے جہاں آپ موجود ہیں، آپ کو یہاں سے گزرنا ہے، آپ کو یہاں لباس اتار پھینکنا ہے۔ اس میں وقت تو لگ سکتا ہے لیکن ایسا ہوگا ضرور۔ ممکن ہے کہ انسان 100 سال زندہ رہے لیکن اسے جانا ضرور ہے۔ جب وہ جائے گا تو کیا نور کی وادی میں داخل ہوگا یا ظلمت کی؟ معیار یہی ہے۔ آپ لوگ اسلام کے محافظ اور پاسدار ہیں، آپ کے ساتھی بھی اسلام کے سپاہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ نفسانی اغراض کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہر روز کسی نہ کسی بہانے کوئی غلط کام انجام دیتے ہوں؟ کیا آپ اس سیدھے راستے پر گامزن ہیں جس میں کسی طرف سے کوئی انحراف نہ ہو؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کا ایک سرا یہاں ہے اور دوسرا سرا خدا ہے۔ یہ ایک صاف ستھرا راستہ ہے۔ ہر قسم کا انحراف انسان کو اس راہ سے خارج کرتا ہے اور ظلمتوں کی جانب لے جاتا ہے۔ نفس کی تاثیر کا جائزہ۔ انسان کا باطن اصل معیار کو غالباً پہچانتا ہے۔ اگر انسان سمجھنا چاہے تو معیار موجود ہے۔ کسی ادارے کا سربراہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس عہدے کے لیے فلاں شخص مجھ سے زیادہ مناسب ہے۔ دیکھیے کیا انسان اپنے اور خدا کے مابین اس بات پر راضی کہ یہ عہدہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ کسی دوسرے کے پاس ہو جو اس کا زیادہ اہل ہے۔ اگر کوئی انسان اس پر راضی ہے تو وہ جان لے کہ اس کے اندر عالم غیب کی کوئی چیز موجود ہے، لیکن اگر اس پر راضی نہیں تو جان لے کہ اس کے اندر عیب ہے اور نفس پرستی کا جذبہ موجزن ہے۔ البتہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کا اظہار نہ کریں۔ ہم اس بات پر تو قادر نہیں کہ اگر ہم کسی کے سچ مچ مخالف ہیں تو اس کی مخالفت کے جذبے کو دل میں جگہ نہ دیں، لیکن اس بات پر قادر ضرور ہیں کہ مقام عمل میں اس مخالفت کا اظہار نہ کریں۔ آج ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم میں سے بعض لوگوں کو دوسرے لوگ ناپسند ہیں تو عمل کے میدان میں اور گفتگو کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھیں اور اس ناپسندیدگی کا چرچا بھی نہ کریں۔ یہ وہ چیزیں جو انسان کے بس میں ہیں۔ اگر انسان اس باطنی اقدام پر قادر نہیں تو اس عملی کام پر ضرور قادر ہے۔ اسی بات پر خدا انسان کا مواخذہ کرتا ہے۔ خدا انسان کا مواخذہ اس بات پر نہیں کرتا کہ تیرے دل میں فلاں بات کیوں نہیں آئی۔ انسان میں یہ نقص موجود ہے، اس لیے خدا اس بات کا سوال نہیں کرے گا، لیکن یہ سوال کر سکتا ہے کہ اے انسان، تو اپنی باطنی ناپسندیدگی کے باوجود اس بات پر قادر تھا کہ اس چیز کا ذکر نہ کرے، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، پس تو عقاب کا مستحق ہے۔ آج مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرے اور عقاب پائے، ہر شخص اپنی شخصیت اور اپنے حال کے مطابق عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔ خدائی احتساب سے پہلے اپنا محاسبہ۔ ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں ریاضت و مجاہدت سے کام لینا چاہیے، ہمیں خود اپنا احتساب کرنا چاہیے قبل اس کے کہ آخرت میں ہمارا حساب لیا جائے۔ آپ اپنا محاسبہ خود کیجئے قبل اس کے کہ حساب لینے والے آپ کا محاسبہ کریں۔ آپ کی آنکھوں کی تمام نگاہیں، آپ کے جملہ ذہنی افکار اور آپ کی تمام باطل خیالات کی اللہ کے سامنے ہیں۔ قیامت کی سختیوں سے نجات۔ اصول کافی شریف کی مستند حدیث میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی کہ آپ نے فرمایا اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے، بس اگر اس نے کوئی نیک عمل کیا ہو تو اللہ سے مزید نیکی کی توفیق طلب کرے، اور اگر کوئی برا عمل کیا ہو تو اللہ سے اس کام کی مغفرت طلب کرے اور اس کے حضور توبہ کرے۔ بس اگر تو اپنا محاسبہ کر لے تو اخروی حساب گاہ میں تجھے کوئی پریشانی یا فکر لاحق نہیں ہوگی۔ آخرت کی جملہ ہلاکت خیز مناظر اور ہر سخت موقف اس دنیا کے اعمال پر موقوف ہیں۔ اعمال کا جائزہ۔ انسان اپنی شناخت خود کرے کہ وہ خدا کا دوست ہے یا شیطان کا۔ ہم اپنے اعمال کی تشخیص خود کر سکتے ہیں قبل اس کے کہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور اور اس سے بھی قبل امام زمان علیہ السلام کے حضور پہنچے۔ ہمیں اپنے نامہ اعمال یعنی اپنے دل کا خود جائزہ لینا چاہیے جس میں ہر چیز نقش ہوتی ہے۔ نامہ اعمال یہی ہے۔ ہمیں اپنے تئیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داریاں صدق دل اور
اخلاص کے ساتھ ملت اور اسلام کی بہتری کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کاموں کو خوب پہچان لیں، خواہ ہم میں سے کوئی میری طرح دینی علوم کے طالب کی حیثیت سے مصروف عمل ہو، یا آپ کی طرح مواصلات کے شعبے میں کام کر رہا ہو، یا میدان جنگ میں برسر پیکار ہو۔ دل کی کڑی نگرانی، کچھ عرصے تک اپنے دل پر کڑی نظر رکھیں، نیز اپنے اعمال و کردار اور اپنی حرکات و سکنات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے رہیں، اپنے دل کی پوشیدہ باتوں کی تلاش کرتے رہیں اور اس کا سخت حساب اس طرح سے لیں جس طرح دنیا والے اپنے شراکت داروں سے حساب لیتے ہیں۔ ہر اس عمل کو ترک کریں جس میں ریا اور دکھاوے کا شائبہ ہو، اگرچہ وہ عمل بہت ہی قابل قدر کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ واجبات کی الاعلان ادائیگی سے اخلاص برقرار نہیں رہ سکتا تو پھر انہیں چھپا کر انجام دیں۔ اگرچہ واجبات کو لوگوں کے سامنے بجا لانا مستحب ہے، اصل واجب عمل میں ریاکاری بہت کم واقع ہوتی ہے۔ مستحبات اور اضافی خصوصیات میں ریا کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال مکمل سنجیدگی اور سخت ریاضت کے ساتھ اپنے دل کو شرک کی آلودگی سے پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوں کہ آپ کی کارکردگی قابل افسوس ہو، آپ کی نجات کی امید ناپید ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو۔ کاموں میں غور و فکر، آپ اس ملت کی فکر کریں، ان جھوپڑیوں میں رہنے والوں اور ان لوگوں کی فکر کریں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کو تخت پر بیٹھایا ہے۔ رات کو جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو غور کریں کہ آج میں نے جو کام کیے تھے وہ اپنے لیے کیے تھے یا لوگوں کے لیے۔ آج میری باتوں کا محور میرے ذاتی مفادات ہیں یا ملکی مفادات۔ اختلافات کے سرچشمے کا جائزہ، رات کے آخری پہر غور و فکر کریں، اپنا محاسبہ کرنا انسان کی پیش رفت کے لیے ضروری ہے۔ رات کے آخری حصے میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آج جس شخص سے اختلاف کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی، دو گروہوں میں بننے کی کیا وجہ تھی، ایک گروہ فلاں شخص کی حمایت میں اور دوسرے گروہ کے افراد کسی دوسرے کی حمایت میں کیوں بڑھ گئے، کیا یہ سب خدا کے لیے تھا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود اپنا احتساب کرنے والا ہوں، میں تو دوسروں سے بھی کمتر ہوں۔ آپ فلاں شخص کی جو عیب جوئی کر رہے ہیں، کیا وہی عیب آپ کے اندر نہیں ہے؟ آپ کسی کو دوسروں کے اندر پائے جانے والے عیوب کو بہت ہی سنگین قرار دیتے ہیں، جبکہ اپنے اندر اسی عیب کو حد المقدور معمولی قرار دیتے ہیں اور اس کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ ایک شیطانی عمل نہیں ہے؟ مقام و منصب امتحان الہی، ہر جگہ اور ہر ایک کے روسا اور ہر علاقے کے حکمران یہ جان لیں کہ اس مقام تک رسائی اللہ کا امتحان اور سخت امتحان ہے۔ وہ خود اس بات پر توجہ دیں کہ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے اور پہنچنے کے بعد ان کی حالت میں کتنا فرق نظر آتا ہے۔ اس مقام تک رسائی سے پہلے وہ سابقہ صدور، سابقہ وزرائے اعظم، سابقہ ممبران پارلیمنٹ، سابقہ گورنروں اور سابقہ عدالتوں پر اعتراض کرتے اور ان کی مذمت کرتے تھے۔ اب جب وہ خود ان مقامات و مناصب تک پہنچ چکے ہیں تو کیا انہوں نے بھی وہی روش اپنائی ہے جس کی آئندہ نسلیں مذمت کرتی رہیں، یا اس کے برعکس جاؤ مقام تک رسائی کے بعد انہوں نے وہ روش اپنائی ہے جس کے بارے میں لوگ اسی قسم کی اظہار نظر کریں، جس قسم کا اظہار نظر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امیر المومنین کے بارے میں کرتے ہیں۔ اپنا جائزہ، ہم سب صدام کے لیے یوں بددعا کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود اس طرح کے ہوں۔ ہمیں اپنی روش کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں خلوت اور تنہائی میں اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا کہ اگر ہمیں بھی اقتدار مل جائے تو کیا ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو صدام کرتا ہے، یا اس کے مشابہ طرز عمل اختیار کریں گے، یا اس کے برعکس خلیفہ رسول کی سیرت اپنائیں گے۔ اخلاص عمل کا معیار، اگر انسان اپنی انا کو پیروں تلے کچل کر ختم کر دے تو وہ ہر چیز کی اصلاح کر سکتا ہے۔ انسان کو ہر جگہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کام خدا کے لیے ہے یا نہیں۔ بعض اوقات انسان خود غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اسے غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ جو کام میں انجام دے رہا ہوں اور جس پر نازا ہوں کہ میں نے اسے خدا کی خاطر انجام دیا ہے، کیا میں وہی کام ایک ایسے شخص کے حوالے کرنے پر آمادہ ہوں جو اس کام کو مجھ سے بہتر انجام دے سکتا ہے؟ کیا میں یہ کام اس کے سپرد کر کے پہلے سے زیادہ خوش ہوں گا اب وہ خدا کے لیے مجھ سے بہتر کام کر رہا ہے یا نہیں؟ یہاں اگر انسان اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہے تو وہ جان لے کہ اس کا کام خدا کی خاطر نہ تھا، اس کا عمل صرف خدا کے لیے نہ تھا بلکہ اخلاص سے عاری تھا۔
نفس کی تعریف سے اجتناب۔ اگر آپ سب لوگ جو مصروف خدمت ہیں اپنا محاسبہ کریں، اس بات کو پسند نہ کریں کہ لوگ آپ کی تعریف و تمجید کرتے رہیں، شور مچاتے رہیں، نیز آپ آپس میں نہ جھگڑیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر آپس میں صلح و صفائی اور دوستی کی روش اپنائیں تو یہ ملت کے لیے کس قدر خوشی کی بات ہوگی۔ قیامت سے پہلے نفس کا محاسبہ۔ عزیزم، بہرحال خواب غفلت سے کچھ تو بیدار ہو جاؤ، اپنی روش پر ذرا غور و فکر کرو اور اپنے صفحۂ اعمال پر نظر ڈالو۔ اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہارے یہ اعمال مثلاً نماز، روزہ اور حج وغیرہ جنہیں تم صالح اعمال سمجھتے ہو، بجائے خود آخرت میں تمہارے لیے مصیبت اور ذلت کا موجب نہ بن جائیں۔ بس جب تک فرصت باقی ہے اس دنیا میں اپنا حساب کر لو، اپنے اعمال کو خود تولو، ولایت اہل بیت اور شریعت کے ترازو میں اپنے اعمال کا وزن کرو۔ وقت گزرنے سے پہلے اپنے اعمال کی درستی اور خرابی اور ان کے کمال و نقص کو پرکھ لو اور خرابیوں کی تلافی کرو۔ اگر یہاں اپنا محاسبہ اور اپنی اصلاح نہ کرو گے تو آخرت میں تیرے اعمال کی جانچ پڑتال کے وقت عظیم مصیبتوں سے دوچار ہو جاؤ گے۔ عدل خدا بندی کے میزان سے ڈرو، کسی عمل پر نہ اتراؤ اور صحیح و کوشش کا دامن نہ چھوڑو۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ اور معصوم تھے کہ نامہ اعمال پر نظر کرو اور ان میں غور کرو، دیکھو کہ معاملہ کس قدر سنگین ہے اور راستہ کس قدر تاریک اور باریک ہے۔ رمضان میں خود سازی کا جائزہ۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں جو خطبہ دیا تھا اس کے ایک جملے کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ اس خطبے کا ایک جملہ یہ کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اپنا مہمان بنایا ہے، آپ کو اپنے ہاں ضیافت پر دعوت دی ہے۔ آپ ماہ رمضان میں اللہ کے مہمان ہیں، خالق میزبان ہیں اور مخلوق مہمان ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے کامل اولیاء کے حوالے سے اس دعوت کی نوعیت کچھ اور ہے جو ہمارے فہم سے بالاتر ہے، اس تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ ہمیں غور کرنا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس ریاضت کی حقیقت کیا ہے اور ہم اس خیانت سے کس قدر بہرہ مند ہوئے ہیں۔ اگرچہ رحمت الہی پورے عالم کو محیط ہے اور ہر چیز رحمت خدا بندی کا مظہر ہے اور اس کی رحمت کا دائرہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، لیکن ضیافت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ضیافت کی دعوت ایک دوسری چیز ہے۔ یہ دعوت ہر چیز کو ترک کرنے اور چھوڑنے سے عبارت ہے۔ یہاں نفسانی خواہشات مثلاً کھانے پینے کی چیزوں وغیرہ سے اجتناب مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہمان خانے میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے جس میں ترک اور اجتناب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خواہشات سے اجتناب، خود پرستی سے اجتناب، انا اور انانیت سے اجتناب، اس مہمان خانے میں ان سب باتوں کی رعایت مطلوب ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس مہمان خانے میں داخل ہوئے بھی ہیں یا سرے سے اس میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ہمیں اس میں داخل ہونے کی اجازت ملی بھی ہے یا نہیں، ہم نے اس خدائی دعوت سے کوئی استفادہ کیا یا نہیں۔ آیا در ہے کہ میری طرح کے لوگوں کا حساب کتاب کرام الکاتبین کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، میں آپ حضرات اور ان لوگوں سے جن تک میرے یہ الفاظ پہنچے، خاص کر جوان طبقے سے عرض کرتا ہوں کہ کیا آپ اس مہمان خانے میں داخل ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے؟ کیا آپ نے خواہشات سے خاص کر روحانی خواہشات سے چشم پوشی کی ہے؟ کہیں آپ بھی میری طرح تو نہیں بن گئے؟ چوتھی فصل، توبہ۔ توبہ اصلی فطرت کی طرف واپسی۔ جان لو کہ توبہ ایک کٹھن اور اہم منزل ہے۔ توبہ عالم مادہ و طبیعت سے رخ موڑ کر نفس کے روحانی عالم کی طرف پلٹنے کا نام ہے، یعنی گناہ اور نافرمانی کی آلودگیوں کے باعث فطرت اور روحانیت کا نور مادی و طبعی تاریکیوں سے محجوب ہو جانے کے بعد اس اجمال کی اجمالی تفصیل یہ کہ انسان کا نفس ابتدا میں ہر قسم کے کمال و جمال اور نور و بہجت اور نیز ان کی ازداد سے خالی ہوتا ہے، گویا وہ ایک ایسا صفحہ ہو جو ہر قسم کے نقوش سے خالی ہو۔ الفاظ دیگر، نفس نہ روحانی کمالات سے متصف ہوتا ہے نہ ان کی ازداد سے، البتہ نفس کے اندر ہر قسم کی خوبیوں اور خامیوں سے متصف ہونے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہوتی ہے۔ اس کی فطرت استقامت پر استوار نیز اس کی ضمیر ذاتی انوار سے گوندھی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے باعث اس کے دل میں ایک تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی دل کی سیاہی اور تاریکی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل مکمل طور پر تاریک ہو جاتا ہے، فطرت کا نور بجھ جاتا ہے اور
گناہگار دائمی بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ان حالات میں دل کے مکمل طور پر سیاہ ہونے سے پہلے انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، بیداری کی منزل سے گزر کر توبہ کی منزل میں داخل ہو جائے اور اس منزل کے فوائد سے جن کے شرائط کا اجمالی ذکر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ اوراق میں آئے گا خوب بہرہ مند ہوگا، تو وہ عالم طبیعت کی ظلمتوں اور آلودگیوں سے نکل کر اپنی اصلی فطرت اور ذاتی روحانیت کے نور کی طرف واپس پلٹے گا۔ گویا ایک بار پھر وہ صفحہ کھل جاتا ہے جو ہر قسم کے کمالات اور ان کی ازداد سے خالی ہو۔ چنانچہ معروف حدیث ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کے مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ توبہ کا مرحلہ انابہ سے پہلے۔ پس معلوم ہوا کہ توبہ در حقیقت عالم طبیعت کے آثار و عواقب سے منہ موڑ کر روحانیت و فطرت کے تقاضوں کی طرف پلٹنے سے عبارت ہے، جبکہ انابہ روحانیت و فطرت کے دائرے سے نکل کر معبود حقیقی کی طرف پلٹنے، نیز نفس کے قید خانے سے نکل کر اصلی مقصود کی طرف ہجرت کرنے کا نام ہے۔ توبہ کا مرحلہ انابہ کے مرحلے سے پہلے آتا ہے۔ توبہ کے 2 ارکان۔ جان لو کہ مکمل توبہ کے کچھ ارکان و شرائط ہیں جن کے بغیر صحیح توبہ ممکن نہیں۔ یہاں ہم ان میں سے اہم اور ضروری ارکان و شرائط کا ذکر کر رہے ہیں۔ توبہ کا اہم ترین رکن گزشتہ گناہوں اور خطاؤں پر نادم و پشیمان ہونا ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ ان گناہوں کی طرف کبھی نہ لوٹنے کا عزم مصمم کیا جائے۔ یہ دونوں ارکان توبہ کی اصل حقیقت اور اس کے مقدمات ذاتیہ ہیں۔ یہاں اصلی مقصود و مطلوب یہ ہے کہ ایک عملی حقیقت کے طور پر وجود پذیر ہو۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب انسان عقل و نقل کی روشنی میں روح پر گناہوں کے برے اثرات، نیز عالم برزخ اور قیامت میں گناہوں کے برے عواقب پر توجہ دو، جیسا کہ ارباب معرفت کے ہاں دلیل و برہان سے ثابت ہوا ہے اور اہل بیت کی احادیث میں مذکور ہے کہ عالم برزخ اور قیامت میں ہر گناہ کی ایک خاص شکل ہوتی ہے جو اس گناہ سے مناسبت رکھتی ہے۔ دوسری دنیا میں یہ صورتیں زندہ اور صاحب ارادہ ہوں گی اور اپنے ارادہ و شعور کے ساتھ انسان کو عذاب اور تکلیف پہنچائیں گی۔ جہنم کی آگ بھی شعور اور ارادے کے ساتھ انسان کو جلائے گی، کیونکہ عالم آخرت زندگی اور حیات کا علم ہے۔ پس آخرت میں ہمارے اچھے اور برے اعمال کے نتائج مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ یہ شکلیں ہمارے ساتھ محشور ہوں گی۔ احادیث شریفہ اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اشارتاً صریحاً اس حقیقت کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ بات اشراقی فلسفیوں کے نقطہ نظر کے مطابق ہونے کے علاوہ ارباب سلوک و عرفان کے ذوق اور مشاہدات سے بھی ہم آہنگ ہے۔ علاوہ ازیں ہر گناہ انسان کی روح پر ایسا اثر مرتب کرتا ہے جسے احادیث میں سیاہ نقطہ کہا گیا ہے۔ یہ ایک قسم کا غبار ہے جو قلب و روح میں وجود پذیر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور آخرکار انسان کو کفر و الحاد اور دائمی بدبختی اور ناکامی سے دوچار کرتا ہے۔ پس اگر عاقل انسان ان اوقات سے آگاہ ہو جائے، نیز انبیاء و اولیاء علیہم السلام، عرفا و حکماء اور علماء کے اقوال و فرمودات کو ایک طبیب کے قول کے برابر اہمیت دے تو وہ یقیناً گناہوں سے اجتناب کرے گا اور ان کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا، اور اگر خدا نخواستہ ان گناہوں کے چنگل میں پھنس بھی جائے تو جلد ہی ان سے متنفر اور پشیمان ہوگا۔ نیز اس کے دل میں ندامت کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اس پشیمانی اور ندامت کے آثار بہت مثبت اور عظیم ہیں۔ ندامت اور پشیمانی کے نتیجے میں ہی گناہوں کے ارتکاب سے دوری اور حکم الہی کی مخالفت سے اجتناب کا عزم و ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ ندامت کی آگ سے دل کو جلاؤ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں ندامت اور پشیمانی کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ نے چاہا تو احتراق کی منزل میں داخل ہو جائے۔ اس سے مراد یہ کہ انسان گناہوں کے خوفناک آثار و عواقب پر غور و فکر کے ذریعے دل میں ندامت کی بنیادوں کو مستحکم کرے، اپنے ارادہ و اختیار سے اپنے دل کے اندر اللہ کی جلائی ہوئی آگ کا الاؤ روشن کرے اور دل کو ندامت کی آگ سے جلائے، یہاں تک کہ اس آگ کے باعث سارے گناہ جل کر راکھ ہو جائیں اور دل کا سارا رنگ اتر جائے۔ انسان کو جاننا چاہیے کہ اگر وہ اس دنیا میں اپنے ہاتھوں خود اپنے لیے اس آگ کو نہ جلائے اور جہنم کے اس دروازے کو جو بجائے خود جنت کے دروازوں کا دروازہ ہے
اپنے لیے باز نہ کرے تو اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد دوسری دنیا میں اس کے لیے ایک سخت آتش سوزاں کا اہتمام ہوگا۔ جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، نیز بہشت اور رحمت کے دروازے بند کیے جائیں گے۔ خدا بندہ ہمیں سوزناک دل عطا فرما، ندامت کی آگ سے ہمارے دلوں میں پشیمانی کا الاؤ روشن کر دے، اسے اس دنیاوی آگ سے جلا کر خاکستر بنا دے، ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو دور کر دے اور ہمیں اس دنیا سے اس حالت میں لے جات ہم گناہوں کے عواقب سے مبرہ ہوں۔ خالص توبہ کی کوشش انسان کو عملی اور علمی ریاضتوں نیز ضروری اور شایانہ شان تفکر اور تدبر کے ذریعے خالص توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محجوبیت کی قدر و قیمت کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ حب الہی ان عوالم میں کن روحانی روشنیوں اور کامل تجلیات کا پیش خیمہ ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ اے انسان، تو کس قدر ظالم، جاہل اور اپنے ولی نعمت کا ناشکرہ ہے۔ تو سال سے اپنے اس منعم حقیقی کی نافرمانی اور اس کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، جس نے تیرے لیے آرام و راحت کے تمام وسائل فراہم کر دیے ہیں، جبکہ اس میں اس کے لیے کسی قسم کے فائدے کا تصور ہے نہیں۔ تو نے اللہ کے حضور گستاخی کی ہے، بے شرمی اور منمانی کی حد کر دی ہے، لیکن جب تو نے پشیمان ہو کر توبہ کی راہ اختیار کر لی تو خدا نے تجھے محبوب بنا لیا ہے۔ یہ کیسی بے قرار رحمت اور بے شمار نعمتوں کا سمندر ہے۔ کلام علوی میں استغفار کا مفہوم۔ گزشتہ فصل میں توبہ کے ارکان سے بحث ہوئی تھی۔ توبہ کی قبولیت اور اس کے کمال کے کئی شرائط ہیں جن کا ہم ترتیب وار ذکر کر رہے ہیں۔ توبہ کی 2 شرطیں سب سے اہم ہیں، اسی طرح توبہ کے کمال کی بھی 2 ہی شرطیں ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حضرت مولا علی علیہ السلام کے کلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ حقیقت میں آپ کا کلام علم و حکمت کا خزینہ، امام الکلام اور کلام الامام ہے۔ نہج البلاغہ میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے امام کے حضور عرض کیا، استغفر اللہ۔ جناب سید رضی نہج البلاغہ میں نقل فرماتے ہیں، ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کے حضور کہا، استغفر اللہ۔ آپ نے اسے فرمایا، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو استغفار کی حقیقت سے آگاہ ہے؟ استغفار علیین کا مقام ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو 6 معنی پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ کہ تائب گزشتہ گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو۔ دوسرا یہ کہ تائب گناہوں کی طرف کبھی نہ پلٹنے کا عزم بالجزم کرے۔ تیسرا یہ کہ یہ تو بندوں کے حقوق اس طرح ادا کرے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے تو تیرے ذمہ کسی قسم کا حق نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ تو نے جو فرائض ضائع کیے ان کی ادائیگی کا ارادہ کرے۔ حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی۔ اس حدیث شریف میں اولاً توبہ کے 2 ارکان کا ذکر ہوا ہے جو ندامت اور پشیمانی اور گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کے عزم راسخ سے عبارت ہیں۔ اس کے بعد توبہ کی قبولیت 2 اہم شرطوں کا ذکر ہوا ہے جو مخلوق کے حقوق اور حقوق اللہ کی ادائیگی سے عبارت ہیں۔ صرف زبان سے یہ کہنے پر کہ میں توبہ کرتا ہوں انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حقیقی تائب وہ ہے جو لوگوں سے ناحق لی ہوئی چیزیں انہیں واپس کرے، اگر اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں جنہیں وہ ادا کر سکتا ہو، انہیں راضی کر سکتا ہو تو ایسا کرے۔ جن فرائض الہیہ کو ترک کیا ہو انہیں بجا لائے یا ان کی قضا کرے۔ اگر ان سب کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو جتنا ہو سکے ادا کرے۔ تائب کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ وہ حقوق ہیں جن میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی طلبگار ہے، اور آخرت میں اس سے ان حقوق کا سخت ترین طریقے سے مطالبہ کیا جائے گا۔ وہاں ان حقوق کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے ذمے لے اور اپنے نیک اعمال انہیں دے دے۔ پس وہ وہاں پر بدبخت اور بیچارہ ہو جائے گا، نیز نجات اور غلو خلاصی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ توبہ کے حوالے سے حقوق اللہ اور حقوق الناس میں فرق۔ توبہ کے کئی شرائط ہیں جن کے بغیر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق سے مربوط گناہوں کی توبہ بغیر کسی شرط کے قبول فرماتا ہے۔ مثلاً کسی نے نماز نہ پڑھی ہو، روزہ نہ رکھا ہو یا
حج نہ کیا ہو تو ان امور کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن حقوق الناس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک یہ حقوق لوٹائے نہ جائیں۔ لوگوں کے حقوق کی تلافی، جب تک لوگوں کے حقوق کی تلافی نہ کی جائے اللہ بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے پھر کہے میں توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، پہلے اس قتل کی تلافی کرنا ہوگی، اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ مقبول ہوگی۔ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی مشکل ہے، توبہ کو جامع شرائط ہونا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ یوں ہی توبہ قبول کرتا ہے جب تک لوگوں کے حقوق ادا نہ ہوں خدا توبہ قبول نہیں فرماتا؟ کیا آپ حق الناس کی ادائیگی پر قادر ہیں؟ کیا آپ کسی شخص کو 10 سال تک حبس میں رکھنے اور اس کی جوانی برباد کرنے کے بعد اس کی تلافی کرنے پر قادر ہیں تاکہ اس کے بعد توبہ کریں؟ اس کے بغیر توبہ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ یوں ہی توبہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں آپ کی یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حق الناس کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی خاطر لوگوں کی حق کو نہیں بخشتا۔ آخرت میں حقوق الناس کی ادائیگی مشکل ہے۔ کوشش کریں کہ حقوق الناس کا بوجھ اپنی گردن پر لاد کر دنیا سے کوچ نہ کریں، ورنہ مسئلہ بہت سنگین ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس کے ساتھ انسان کا باہمی معاملہ انسانوں کے باہمی معاملات کی بنسبت بہت آسان ہے۔ میں حقوق الناس کے معاملے میں اور مشکلات میں گرفتار لوگوں کے ساتھ روابط کے معاملے میں میری، آپ کی اور مومنین کی سنگین ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے حقوق اللہ سے مربوط گناہوں کو آسان سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ